बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 अहम खबरें हैं जिनकी तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसमें क्या तय पाया है, क्या पेशरफ्त हुई है, पिछली मीटिंग की निस्बत आज की मीटिंग में क्या कुछ मुस्बत था और क्या तहरीक इंसाफ अपने 2 अहम मुतालबात से पीछे हट चुकी है, जिसमें से एक मुतालबा मैंडेट चोरी की वापसी का भी था। तो क्या तहरीक इंसाफ अब उस मुतालबे से पीछे हट चुकी है और कुछ कम शराइत पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, राजी है? ये आगे चल के हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है, आज अडियाला जेल में तोशा खाना केस की समाअत हुई, बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात भी हुई। इसके अलावा इमरान खान ने कुछ गुफ्तगू भी की है जो अडियाला जेल से बाहर आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और ISPR की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज आई और जिसके बाद कुछ रिहाइयाँ हुई हैं, ये ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ के जिनको मिलिट्री कोर्ट से 2 साल से कम की सज़ा सुनाई गई थी या फिर 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी और तकरीबन ये लोग 18 से 20 माह के दरमियान जेल में गुजार चुके हैं। यानी कि अभी सिर्फ इनकी 4-1 महीने की सज़ा रहती थी, लेकिन ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक हमें ये बताया गया है कि इन लोगों ने आर्मी चीफ से रहम की अपील की है, जो उन्होंने मंजूर की है, जिसके बाद इन लोगों की रिहाई हुई है। तो जब ये बाहर आए हैं जेल से तो उस वक्त इनके क्या एहसासात थे तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में, आप ये क्या कहते हैं और आगे उनके क्या प्लान्स हैं? क्या वो तहरीक इंसाफ से अब बाकी उनकी जो लीडरशिप जैसे अलल ऐलान अलहदगी का ऐलान कर चुकी थी, तो क्या अब ये वर्कर भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान से पीछे हट गए हैं? उनके जो भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो वीडियो के आखिर में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग हुई है, इसमें कौन कौन शरीक हुआ है, क्या गुफ्तगू हुई है। तो आगाज कर लेते हैं। जो आज इलामिया इसका जारी किया गया है वो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इलामिया है, जिसमें पहले सफ़े पर यह बताया गया है कि कौन कौन इस मीटिंग में शरीक हुआ है। उसके बाद दूसरे सफ़े पर मज़ीद तफसीलात है। PTI की जानिब से उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास और साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा इस मीटिंग में शरीक थे, जबकि हुकूमती इत्तेहाद कमेटी की तरफ से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, सनाउल्ला, राना सनाउल्ला, राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, फारूक सतार, इजाजुल हक, खालिद हुसैन मगसी और अलीम खान इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके अलावा मुझे जो इसमें एक पॉजिटिव और संजीदा और खुशाइंद बात लगी है, जो इस इलामिया पढ़ते हुए वहाँ पर स्पीकर अयाज सादिक मौजूद थे, तो हम उस बयानबाजी को एक साइड पर रख देते हैं जो पिछले 1 हफ्ते के दौरान हुई, लेकिन जो आज की ये पेशरफ थी कि स्पीकर अयाज सादिक उतने ही संजीदा नजर आए जितना कि उनकी संजीदगी उस वक्त हमें नजर आई जब वो इन दोनों फरीकैन को आपस में बिठाने के लिए कोशिशें कर रहे थे और उनका चैम्बर इस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और खुशाइन चीज है। लेकिन जो एक और बड़ा मुतालबा था तहरीक इंसाफ का, क्योंकि तहरीक इंसाफ को 4 मुतालबात ऐसे थे जो पेश कर रही थी, जिसमें कैदियों की रिहाई का मामला था, इमरान खान और दीगर जो तहरीक इंसाफ के कैदी हैं उनकी रिहाई का मामला था, फिर एक जो कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा था कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं इनकी अदालती तहकीकात की जाएं, और फिर एक और मुतालबा था कि जो मैंडेट चोरी का मामला है उसको मैंडेट जो तहरीक इंसाफ का है वो वापस किया जाए। और तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के साथ इस नुक्ते पर बड़ी संजीदा नजर आती थी, लेकिन आज जब तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी डिमांड्स पेश की गई हैं तो बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 डिमांड्स पेश की गई हैं। एक तो इमरान खान और बाकी जो वर्कर्स हैं उनकी रिहाई का मुतालबा है, और दूसरा मुतालबा जो है वो 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात के जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक है। तो ये इलामिया में हमें ये बताया गया है कि PTI की कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत को जमानतों के हसूल में हायल नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे
پروسیکیوشن ہے، حکومتی وکیل جب پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں تو وہ ڈینائی کرتے ہیں جو بھی تحریک انصاف کے ورکرز ہیں یا لیڈرز ہیں، ان کی جو ضمانتوں کے کیسز ہوتے ہیں اس میں حکومت اس پہ اعتراض کرتی ہے۔ تو یہ ایک مطالبہ رکھا گیا ہے کہ اگر ہم یعنی کہ تحریک انصاف کے کارکنان یا لیڈرز کسی بھی عدالت میں اپنی ضمانتوں کی درخواست دائر کرتے ہیں تو حکومت اس میں آڑے نہیں آئے گی، رکاوٹیں حائل نہیں کرے گی۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرنے کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اسے مثبت طریقے سے جاری کرنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ عمران خان سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج تحریک انصاف تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لانا چاہتی ہے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے یہ پایا ہے کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کا تعین کیا جائے گا۔ مجھے جو لگتا ہے اس اعلامیے سے کہ ابھی جو دونوں فریقین ہیں ان کو اپنے ایک جو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے وہ پروسیس ابھی تک چل رہا ہے۔ دونوں فریقین ابھی کسی ایسی صورتحال میں بھی نہیں جانا چاہتے کہ ایک دم سے یہ مذاکرات کا جو ماحول ہے یہ سبوتاش ہو جائے اور ساری چیزیں پھر زیرو پہ چلی جائیں۔ اس لیے آج پہلی میٹنگ میں تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ہارڈ جو ہے وہ مطالبات ایسے نہیں رکھے گئے کہ جس سے یہ سارا مذاکراتی عمل سبوتاش ہو جائے، کیونکہ اگر آپ مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ جو ہے وہ اس کو آج ہی پوش کریں گے تو پھر حکومت کہے گی کہ پھر آپ جب ہمیں گھر بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہم سے مذاکرات کس چیز پہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ ایک دانش مندی کہہ لیں یا ایک سیاسی ٹرک کہہ لیں کہ اس وقت میں اب جب اگلی میٹنگ ہوگی اس درمیان کافی ساری اور ضمانتوں کے کیسز ہوں گے، پھر جو تحریک انصاف ہے وہ دیکھے گی کہ حکومت کی کیا سنجیدگی ہے، ان کے پروسیکیوٹرز عدالتوں میں کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، کیا وہ عدالتوں میں ہمارے کارکنان کی ضمانتوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے۔ تو اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ پھر نکھر کے سامنے آئیں گی اور پھر تحریک انصاف کو جو ہے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ سے مرتب کرنے میں ذرا ایک آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک پازیٹیو پیش رفت تھی، ایک اور ملاقات اور پھر اگلی ملاقات کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ اگلی ملاقات اب کب ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بہرحال ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اس مذاکراتی عمل کو جاری رہنا چاہیے، یہ ہمارے ملک کے لیے سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور اپنا لاہے عمل دیں جس سے عوام کی بھی بہتری ہو، ملک کی بھی بہتری ہو اور جمہوریت کی بھی بہتری ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کا جو ہے توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن جو کیس کی جو کاروائی تھی وہ خاطر خواہ آگے نہیں بڑھ سکی کیونکہ بشرا بی بی کے وکیل جو ہیں وہ آج وہاں پر موجود نہیں تھے، اسی وجہ سے کیس کی جو کاروائی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو نیا سال مبارک، 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے جس میں گھٹنوں پر آئے اس جعلی اور فسطائی نظام کو شکست ہوگی انشاءاللہ۔ اس آمرانہ دور میں شخصی آزادیوں کے خاتمے، بنیادی قانونی حقوق کی پامالیوں اور اداروں کی تباہی نے ملک کے نہ صرف سماجی اور سیاسی نظام بلکہ قانونی اور معاشی نظام کو بھی درہم برہم کر دیا ہے۔ جس بھونڈے انداز میں خالد خورشید کو 34 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس سے ثابت ہوا ہے کہ ملک میں رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے اور غیر اعلانیہ بدترین آمریت کا راج ہے۔ مشرف دور میں بھی ہم فوج کی مداخلت پر تنقید کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی جبر اور فسطائیت کا سامنا نہیں رہا۔
وکلا تحریک سے پہلے بھی ہم فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف بھرپور تنقید کرتے تھے، لیکن تب کوئی ایجنسی اپنے شہریوں کو اس طرح نہیں اٹھاتی تھی۔ آئینی عدالت بنا کر پورے ملک کے عدالتی نظام کو تباہ کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات کو عدالتی نظام کا قبضہ دے دیا گیا تاکہ قاضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عدالتی فیصلے GHQ کے زیر اثر کروائے جائیں۔ عمران خان کے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، ان کا وہی لب و لہجہ ہے، وہی بات ہے جو وہ پہلے کر رہے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے جی کہ میرے خلاف پچھلے سال میں 4 غیر قانونی فیصلے دیے گئے تھے، سوموار کو القادر کیس کا فیصلہ بھی ویسا ہی توقع کر رہا ہوں۔ ایسے ہی لا قانونیت پر مبنی فیصلے دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ویسے ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ 6 جنوری کو بھی سنایا جا سکے گا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید اس کی پیڈنگ، اس کی رائٹنگ اچھی کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈیٹ آگے کر دی جائے اور بعد اس کے بعد جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس جیسے فیصلوں سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پاکستان میں اب بھی گروتھ ریٹ 0 ہے۔ جب معاشی ترقی ہی نہیں ہوگی تو ہم قرضوں سے نہیں نکل پائیں گے اور نہ ہی بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہی ہوں گے، اس متعلق میرا موقف واضح ہے، لیکن جب بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے آواز اٹھنا فطری عمل ہے۔ اس بات پر عمران خان صاحب جو ہے وہ حالیہ رچرڈ کا جو سٹیٹمنٹ تھا، پھر امریکہ سے جو ایک قسم کی حمایت آ رہی ہے، پھر اس پر عمران خان اور تحریک انصاف کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو آپ امریکی مداخلت کے حوالے سے کہتے تھے کہ پاکستان کے فیصلوں کو پاکستان میں ہونا چاہیے، لیکن اب جب آپ کی باری آئی ہے تو پھر آپ امریکی مداخلت پر خوش ہیں۔ تو اس کا جواب عمران خان صاحب نے اس میں دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے اس لیے ہیں، دنیا کے تمام ذی شعور انسان بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ارسطو نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر شہری کا فرض ہے انسانی حقوق کی پامالی ہو تو آواز اٹھائے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آواز بلند نہیں کرتے، ایک خود غرض اور دوسرے بزدل۔ اب یہ کس کے لیے ہے یہ آپ خود بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ٹرمپ سے یہی توقع ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے کیونکہ بائیڈن نے جنرل باجوہ کے اکسانے پر ہماری حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کر واضح مداخلت کی تھی جو ساری دنیا جانتی ہے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، ہمارے مطالبات جائز ہیں۔ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کا قیام، سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر DGISPR کے جو حالیہ پریس کانفرنس میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ DGISPR 9 مئی پر صریحاً غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سیدھا اصول یہی ہے کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی ہے اس نے ہی 9 مئی کرایا ہے۔ ملٹری کورٹ سے فیصلے بھی اس لیے کروائے گئے کہ وہاں کسی نے CCTV فوٹیج مانگنی ہی نہیں تھی۔ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں مار کر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جب بھی ان 2 واقعات کی شفاف تحقیقات ہوں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، مذاکرات اور اس کے ساتھ ساتھ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم بھی جاری رہے گی۔ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات کی منظوری میں سنجیدگی دکھائی تو پھر بائیکاٹ مہم پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بالواسطہ طور پر بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی۔ میرا موقف واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے، اس کے بعد میری بات ہوگی۔ اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، نئی ایک خبر ہے جو آج اڈیالہ جیل سے آئی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں آخری سانس تک ملک کی آزادی کی خاطر جنگ لڑوں گا اور اپنی قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ تو یہ آج عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں بولا، جو کچھ انہوں نے کہا۔ تو اس میں کافی ساری ایک ہمیں چیزیں واضح ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری بات کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ پھر ان کو جو پیشکش کی گئی ہے، اٹک جیل میں جب وہ تھے تو تب بھی انہیں کہا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے آپ کو باہر بھیج دیتے ہیں، تو ابھی سے آپ باہر چلے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 1.5 سال میں کافی کچھ عمران خان صاحب نے لوگوں کی جو ایک وہم و گمان تھے وہ غلط ثابت کی ہیں۔ اب آخر میں بات کر لیتے ہیں ذرا جو ملٹری کورٹ سے رہا ہو کے آئے ہیں لوگ، ان کا جوش و جذبہ دیکھ کے میں تو حیران ہو گیا کہ یار یہ بندے
فوجی قید کاٹ کے آئے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلے ہیں پھر وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. مطلب یہ جنون، یہ جذبہ ابھی فی الوقت ہمیں کسی اور سیاسی پارٹی کے کارکنوں میں نظر نہیں آتا. ایسے لگتا ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ جیسے ہی ہم باہر نکلیں گے تو پھر ہم نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. اور آج یہی کچھ ہم نے دیکھا. اور یہاں پر علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے سیاسی کارکنوں کو ویلیو کیا، انہیں رسپیکٹ دی، اور جیسے ہی جیل سے وہ باہر آئے تو ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مہمان بنایا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جو خبریں اور اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.